अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान है रहीम है। दरूद भेजता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अल्लाह हम सब की दुनिया भी अच्छी बनाए और आखिरत भी अच्छी बनाए, आमीन। आप सब देखने सुनने वालों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि हम अपने काम को किस तरह मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। शुक्रिया। घर की कदर। मुझे मेरे एहसास ने मार दिया था। ये क्या बात हुई कि ज़िंदगी की कोई खुशी मेरे पास नहीं थी। परेशान होकर रह गया था। दौलत तो बहुत दूर की बात है, कोई गैसू किसी आंचल का सहारा भी नहीं था। इस नाउमीदी की कैफियत में अपने एक जानने वाले अतहर भाई से मुलाकात हो गई। वो ऐसे आदमी थे जिनको मैंने हमेशा खुश ही देखा था। मैंने जब इनसे इनकी हरदम खुशी का राज पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, बहुत आसान था मियाँ, एक शेर सुन लो, इसी में राज छुपा हुआ है, चलें सुना दें। मैंने बेदिली से कहा, खुशी की जुस्तजू दर असल गम है, खुशी को छोड़ दे गम भी ना होगा। उन्होंने शेर सुना दिया। शेर वाकई बहुत अच्छा था और एक फार्मूला बता दिया गया था कि इस पर अमल कर जाओ तो सब ठीक हो जाएगा। अतहर भाई, शेर तो बहुत अच्छा है, मैंने तारीफ़ की। मियाँ, फार्मूला भी अच्छा है, तुम अभी से इस पर अमल करो, एक हफ्ते के बाद आकर बताओ क्या हुआ। मैं अतहर भाई के पास एक ख़ास काम से गया था। इस दिन मेरी जेब में कुछ भी नहीं था। मैंने ये सोचा कि मैं अतहर साहब से 1000 रुपये ले लूँगा। इसके बाद वहीं से टैक्सी करके रास्ते से खाने पीने की चीज़ें लेकर घर वापस आ जाऊँगा। कम से कम 2 दिनों तक का खर्च चल ही जाएगा। घर में कोई नहीं था, अभी तक शादी नहीं हुई हो सकी थी। अब ये बताओ कि अगर 1000 रुपये मिल जाएं तो तुम खुश हो जाओगे? जाहिर है अतर भाई, इससे कई काम निकल जाएंगे। तो बस मैं तुम्हें पैसे नहीं दे रहा, तुमको अभी से इस फार्मूले पर अमल करना है। देख लेना, तुमने इस शेर के को अपने जहन में उतार लिया तो फिर तुम्हें कोई गम भी नहीं होगा। मैं इनसे पैसे लिए बगैर इस शेर की सौगात लेकर वापस आ गया। घर आकर मुझे नफीसा का ख्याल आया। मैंने नफीसा नाम की एक लड़की से मोहब्बत की थी, जो ये चाहती थी कि मैं इसके बाप से जाकर मिलूं। मैंने उसे एक शेर भी सुनाया था, मेरी हयात की राहों में पेचो खम हैं बहुत, खूब सोच ले पहले जो मेरे साथ चले। नफीसा के बाप से मुलाकात को मैं अभी तक टाल रहा था, लेकिन अब इनसे मिलना ज़रूरी हो गया था। वो एक आला सरकारी अफसर थे, इनके ज़रिए कोई जॉब भी हो सकती थी। मैंने नफीसा को फ़ोन करके कहा, मेरा ख्याल है कि मैं तुम्हारे अब्बू से जाकर मिल ही लूँ। हाँ हाँ, चले जाओ। इसने कहा, मैंने अब्बू से बात की हुई है, बस इनको तुम्हारे आने का इंतज़ार है। वो तुम्हारा इंतज़ार ही कर रहे हैं, तुम इनसे जाकर मिल लो। नफीसा के वालिद एक सरकारी ओहदेदार थे, बहुत धाक थी इनकी। इनके पास जाते हुए झिझक सी हो रही थी, लेकिन नफीसा ने मजबूर करके मुझे इनके दफ्तर भेज दिया। इसने अपने अब्बू से मेरे बारे में बात कर ली थी। मैं दूसरे दिन बेहतरीन ड्रेसिंग करके इनके पास पहुंच गया। वो अपनी पूरी शान के साथ अपने कमरे में ही थे। आओ साहबजादे आओ, नफीसा ने मुझे तुम्हारे बारे में बता दिया था। जी जनाब, मैं इससे ज़्यादा क्या क्या कह सकता था। बैठ जाओ। उन्होंने सामने वाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। मैं मुअद्दब होकर सामने बैठ गया। ज़िंदगी में पहली बार ऐसा इंटरव्यू दे रहा था। तुम खुदा ना खास्ता मेरी बेटी से इश्क तो नहीं करने लगे हो? उन्होंने एक ऐसा सवाल किया कि मैं चकरा कर रह गया। मेरा ख्याल है कि किसी भी बाप ने बराह रास्त ऐसा सवाल होने वाले दामाद से भी नहीं किया होगा। शर्माने की ज़रूरत नहीं है, हाँ या ना में जवाब दो। इश्क किया जनाब,
بس نفیسہ مجھے بہت پسند ہے، میں اسے ہر حال میں خوش رکھوں گا۔ میرا خیال ہے کہ ابھی ہماری گفتگو اتنی آگے نہیں بڑھی کہ تم خوش رکھنے یا نہ رکھنے کی بات کرو، انہوں نے کہا۔ میں ایک بار پھر چکرا کر رہ گیا۔ عجیب بے دھڑک انسان تھے۔ کام کیا کرتے ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ جاب کی تلاش میں ہوں جناب، میں نے کہا۔ مجھے امید ہے کہ بہت جلد کوئی ملازمت مل ہی جائے گی۔ اور اس وقت تک کیا اپنی بیوی کو بھوکا رکھو گے؟ نہیں جناب، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جو خود کھاؤں گا اس کو بھی کھلاؤں گا۔ جب تمہارے پاس خود کھانے کو نہیں ہے تو اس کو کہاں سے کھلاؤ گے؟ اس کی فکر نہ کریں، شادی کے بعد نفیسہ میرا مسئلہ ہوگی، لیکن شادی سے پہلے تک تو میرا مسئلہ ہے نا۔ اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں تم جیسے ناکارہ انسان سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتا۔ میرے سینے پر چھریاں ہی چل کر رہ گئیں۔ نفیسہ میرے لیے سب کچھ تھی۔ زندگی میں اب تک سوائے محرومیوں کے اور کیا ملا تھا؟ کوئی خوشی نہیں۔ اب وہ بھی ہاتھ سے چلی گئی تھی۔ دل چاہا کہ در و دیوار سے لپٹ لپٹ کر آنسو بہاؤں، اور اسی وقت عطر بائی کا شعر یاد آ گیا۔ خوشی کی جستجو در اصل غم ہے، خوشی کو چھوڑ دے تو غم بھی نہ ہوگا۔ کلیجے میں ٹھنڈک سی پڑ گئی۔ نفیسہ نہیں ملتی نہ صحیح، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا۔ میں کیوں ایک روگ پال کر بیٹھ جاؤں؟ خوشی کو چھوڑ دے۔ اور میں نے خوشی کو چھوڑ دیا۔ میں نے نفیسہ کو فون کر کے مطلع کر دیا تھا کہ میں زندگی کی راہ میں اس کا ہم سفر نہیں بن سکوں گا۔ وہ کچھ دیر کی بک بک کے بعد خاموش ہو گئی۔ شاید اسے بھی احساس ہو گیا تھا کہ اس کے باپ کا فیصلہ درست ہی تھا۔ اب زندگی کے کٹھن شب و روز میرے سامنے تھے۔ گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہ تھا۔ میں بھی اپنا کھانا خود ہی بنا لیا کرتا تھا، ورنہ عام طور پر سامنے والے ہوٹل سے جا کر کھا لیتا تھا۔ میں محلے کی دکان پر پہنچ گیا۔ دکاندار مجھے دیکھ کر خوش ہو گیا تھا۔ شاید اسے خیال آیا ہو کہ میں اس کا پچھلا قرض ادا کرنے آیا ہوں۔ تنویر بھائی، چائے تو چلے گی نا؟ اس نے پوچھا۔ بس 2 منٹ میں آ جائے گی۔ نہیں بھائی، مجھے اس وقت چائے کی ضرورت نہیں، میں نے کہا۔ مجھے تو بس 2 کلو آٹا، 1 کلو چینی، کھانے کا تیل دے دو۔ ابھی لو، پچھلا حساب تو لے کر آئے ہو نا؟ نہیں بھائی، میں تو یہ بھی ادھار لے کر جاؤں گا، میں نے کہا۔ اچانک وہ بھڑک اٹھا۔ اس کی خوش اخلاقی ختم ہو گئی۔ رہنے دو بھائی، رہنے دو، کمال ہے، پچھلا قرض ادا نہیں کیا اور چلے آ رہے ہیں ادھار لینے۔ اب کیا اسی محلے میں بیوقوف بنانے کو ایک میں ہی رہ گیا ہوں؟ جاؤ بھائی، کوئی اور دکان ڈھونڈو۔ اس کی بک بک سن کر بہت دکھ ہوا۔ سوچا تھا کہ سامان مل جائے گا تو 2-4 وقتوں کے کھانے ایک ساتھ بنا کر رکھ لوں گا۔ اچانک ایک بار پھر عطر بائی کا شعر یاد آ گیا۔ خوشی کی جستجو در اصل غم ہے، خوشی کو چھوڑ دے غم بھی نہ ہوگا۔ میں نے خوشی چھوڑ دی اور کچھ لیے بغیر ہی واپس آ گیا۔ حشاش بشاش کوئی غم نہیں تھا، دل پر کوئی بوجھ نہیں تھا۔ گھر کے دروازے پر ہی نیازی صاحب کھڑے ہوئے دکھائی دے گئے۔ نیازی صاحب اپنی نوعیت کے ایک کمال انسان ہیں، بہت خوش اخلاق اور بہت ہی شاہ خرچ۔ انہوں نے ہمیشہ میری مدد کی ہے۔ ان کو دیکھ کر ایسا لگا کہ خدا نے اس وقت فرشتہ بھیج دیا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ نیازی صاحب نے میرا کس کس موقع پر ساتھ دیا تھا۔ جس کوارٹر میں رہ رہا ہوں اس کا ایڈوانس بھی نیازی صاحب نے دیا تھا۔ میں ان سے جا کر لپٹ گیا۔ بھائی اچانک کیسے آ گئے؟ میں نے پوچھا۔ وہ بس تنویر صاحب تمہاری یاد آئی تو تم سے ملنے چلا آیا۔ انہوں نے کہا، ارے یہ تو میری خوش نصیبی ہے، آئیں اندر آئیں۔ ہم اندر آ کر بیٹھ گئے۔ میں نے محسوس کیا کہ نیازی صاحب کچھ الجھے ہوئے تھے۔ گھر میں اتنا چائے کا سامان تھا کہ 2-4 کپ چائے بن سکتی تھی۔ میں نے انہیں چائے لا کر دی۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے کہا، تنویر صاحب، میں ایک عجیب کشمکش میں ہوں۔ خیریت تو ہے؟ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں بظاہر خیریت ہے، لیکن اپنے وجود میں ایک ہلچل مچی ہوئی ہے۔ کیسی ہلچل؟ بھائی بات یہ ہے کہ میں لوگوں کا ساتھ دیتا رہا ہوں، آج بھی اس ارادے سے گھر سے نکلا ہوں، لیکن ایک عجیب بات ہے۔ وہ کیا؟ میرا دل دھڑکنے لگا۔
بات یہ ہے کہ کسی کی مدد یا کسی کے کام آ جانا میری خوشی رہی ہے۔ میں احسان تو نہیں کہتا کیونکہ اس میں میری خوشی ہے، لیکن ہوا یہ کہ جن کو میں نے اپنے طور پر خوشیاں دیں انہوں نے غم دیے۔ ایک قول ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ میں خوشی کی جستجو میں رہتا تھا اور ایسی خوشی مجھے کسی کے کام آ کر ہی ملتی تھی۔ آج بھی گھر سے 50,000 لے کر نکلا ہوں۔ ارے نیازی صاحب، یہ تو آپ کی بڑائی کی دلیل ہے، ورنہ اس زمانے میں کون کسی کا ساتھ دیتا ہے۔ انہوں نے باتوں باتوں میں مجھے ایک شعر سنا دیا۔ واہ، یہ تو اچھی بات ہوئی۔ ویسے وہ شعر کیا تھا تنویر صاحب؟ یقین کریں کہ اس شعر کو سنتے ہی ایسا لگا کہ میرے سر سے سارے بوجھ اتر گئے ہوں۔ سمجھ میں آ گیا کہ میں کہاں بھٹک رہا ہوں۔ واہ صاحب، پھر تو بہت مبارک شعر ہوا، مجھے بھی سنائیں۔ شعر ہے: خوشی کی جستجو در اصل غم ہے، خوشی کو چھوڑ دے غم بھی نہ ہوگا۔ ایک بار پھر وہ لعنتی شعر میرے سامنے آ گیا تھا۔ ایک بات میں آپ سے کہنے آیا ہوں، نیازی صاحب نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ میں نے اب تک آپ کا ساتھ دیا ہو، لیکن اب میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گا کیونکہ اس شعر کا مفہوم سمجھ میں آ گیا ہے۔ ارے نیازی صاحب، میں بوکھلا کر بولا، لعنت بھیجیں اس شعر پر، آپ تو نیکی کیے جائیں۔ نہیں تنویر صاحب، اب اس قسم کی کوئی نیکی میں نہیں کر سکوں گا۔ اس انقلابی شعر نے میری سوچ بدل دی ہے۔ میں یہی کہنے حاضر ہوا تھا۔ دل چاہا کہ یا تو اپنا گلا گھونٹ لوں یا اس شاعر کو زہر دے دوں جس نے بھی شعر کہا ہوگا۔ نیازی صاحب کچھ دیر بیٹھ کر اس شعر پر لیکچر دے کر روانہ ہو گئے اور میں اپنے خالی پیٹ پر ہاتھ پھیرتا رہ گیا۔ خیر، وہ دن تو کسی نہ کسی طرح گزار لیا۔ شام کو بھوک نے جب بےتاب کیا تو میں اپنی خالہ کے پاس چلا گیا۔ وہ بھی اسی شہر میں اور میرے گھر سے کچھ فاصلے پر رہتی تھی۔ وہ کباب بہت اچھے بناتی تھیں۔ ان کے کباب کھا کر لطف آ جاتا تھا۔ خالہ مجھے دیکھتے ہی خوش ہو گئیں۔ ارے بیٹا، تو بالکل صحیح وقت پر آیا، میں نے تیری پسند کے کباب بنائے ہیں۔ کیا بات ہے خالہ آپ کی، میں خوش ہو گیا۔ خالہ ہو تو آپ جیسی ہو۔ میں ایک طرف بیٹھ گیا، سوچ رہا تھا کہ کتنی دیر بعد کچھ کھانے کو ملے گا۔ اس دوران وہی شعر میرے کانوں میں گونجنے لگا۔ خالہ، میں نے آواز لگائی، خالہ میں جا رہا ہوں، ایک کام یاد آ گیا ہے۔ ارے بیٹا، کباب تو کھاتا جا۔ نہیں خالہ، پھر صحیح، اور میں اس مکان سے باہر آ گیا۔ باہر آتے ہی بھوک سے چکر سا آ گیا تھا۔ ایک درخت کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا۔ اس وقت کسی نے مجھے آواز دی، ارے تنویر صاحب کہاں کھڑے ہیں؟ کیسے ہیں اسلم صاحب؟ میں نے پوچھا، کیا بتاؤں؟ دل میں کیسی ہلچل مچی ہوئی ہے۔ خیریت تو ہے نا؟ کیا ہوا؟ موصوف شاعر بھی تھے، میرے پاس آ کر بولے، خدا کی قسم اس وقت کچھ اور مانگ لیتا تو شاید مل بھی جاتا۔ قبولیت کی گھڑی تھی، لیکن میں نے آپ کو مانگا اور آپ مل گئے۔ ایک بہت زبردست غزل رات کو کہی ہے، ایک مشاعرے میں پڑھنی ہے، لیکن میرا یہ دستور ہے کہ مشاعرے سے پہلے میں اپنے کسی دوست کو سنا کر داد لے لیتا ہوں تاکہ کچھ ہو گیا ہو تو وہ اصلاح کر دے۔ ارے صاحب، میں اس قابل کہاں ہوں؟ میں گھبرا کر بولا۔ شعر زدہ یہ کیا بات کر دی؟ آپ جیسا باذوق اور کہاں ملے گا؟ چلیں سامنے والے ہوٹل میں بیٹھ جاتے ہیں، آپ بھی کہیں گے کسی مشکل زمین میں غزل کہی ہے۔ چلیں۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ اب میں جا بھی نہیں سکتا تھا، وہ مجھے اپنے ساتھ ہوٹل میں لے آئے۔ انہوں نے 2 چائے کے آرڈر کے ساتھ کچھ بسکٹ بھی منگوا لیے۔ اس وقت مجھے پیٹ میں کچھ سہارے کی شدید ضرورت بھی تھی۔ بسکٹ سامنے آئے اور اسی وقت وہ کمبخت شعر یاد آ گیا۔ اس وقت خالی پیٹ کچھ کھانا میرے لیے بہت ضروری ہو گیا تھا، ورنہ میں بے ہوش ہی ہو جاتا۔ لیکن پھر وہی شعر، خوشی کو چھوڑ دے غم بھی نہ ہوگا۔ اس موقع پر بھی اس شعر نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا۔ لیں جناب، اسلم صاحب نے بسکٹوں کی طرف اشارہ کیا، آپ کیوں یوں ہی بیٹھے ہیں؟ نہیں اسلم صاحب، اس وقت کچھ نہیں لے سکوں گا، میرے پیٹ میں کچھ گڑبڑ ہے۔
اوہو، پیٹ میں گڑبڑ ہے تو آپ کو چائے بھی نہیں پینی چاہیے۔ جی جی ہاں، میری جان نکل رہی تھی۔ انہوں نے ایک لمحہ انتظار کیے بغیر ایک چائے کا آرڈر کینسل کر دیا اور خود چائے اور بسکٹ کھانے لگے، جبکہ میرا یہ حال تھا کہ میں غم اور خوشی کے فلسفے میں پھنسا ہوا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی جیب سے کچھ کاغذات نکالے اور اپنی بے تکی غزل سنانے لگے۔ ایک تو غزل بے تکی، پھر اتنی طویل جیسے پوری اردو شاعری لکھ کر لائے ہوں۔ میں کچھ دیر تو بہت حوصلے سے سنتا رہا، پھر آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا اور میں بے ہوش ہو کر لڑک گیا۔ اسلم صاحب مجھے پکار رہے تھے، کچھ اور آوازیں بھی تھیں، میرے منہ پر پانی کے چھینٹے دیے جا رہے تھے، لیکن مجھے ہوش نہیں تھا۔ نہ جانے کتنی دیر بعد ہوش آیا ہوگا۔ میں ایک بستر پر لیٹا تھا، نقاہت تو تھی لیکن اتنی نہیں جتنی پہلے محسوس ہو رہی تھی۔ میرے بستر کے آس پاس کچھ اور بستر بھی تھے جن پر مریض لیٹے ہوئے تھے۔ مجھے ہوش میں دیکھ کر ایک مہربان صورت کی نرس میرے پاس آ گئی۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ اس نے پوچھا۔ کون لایا ہے مجھے؟ تم کہیں بے ہوش ہو گئے تھے، لوگ اٹھا کر لائے ہیں۔ لوگ لائے ہیں؟ کمزوری کی وجہ سے یہ حال ہو گیا؟ ڈاکٹر صاحب کا بھی یہی خیال تھا۔ تم اب ٹھیک ہو تو جا سکتے ہو، لیکن کس کمبخت کا دل تھا کہ وہاں سے جائے، اس لیے وہیں پڑا سوچتا رہا کہ اس طرح کیسے گزر بسر ہوگی۔ اچھا تھا کہ گاؤں میں ہی رہتا، ابا کی بات مان لیتا اور آنسہ سے شادی کر لیتا۔ کیا ہوا جو وہ میٹرک پاس تھی، ابھی بھی کچھ نہ بگڑا تھا۔ اس لیے ہسپتال سے نکل کر سیتا 5 سال بعد گھر پہنچا اور ابا کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ جوان بیٹے کو سینے سے لگانے میں دیر انہوں نے بھی نہیں کی تھی۔ ابھی تو کھڑی ٹیکسی کا کرایہ بھی ادا کرنا تھا اور امی کے ہاتھ کا بنا کھانا میز پر منتظر تھا۔ کیا ہے نا، خالی شعر کہنے اور سننے سے پیٹ نہیں بھرتا۔ اب گھر میں سب کے ساتھ سکون سے رہوں گا اور ابا کے ساتھ زمینوں پر جایا کروں گا۔ جوانی میں جاب کرنے اور خود سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کا جنون بھی ختم ہو گیا اور دوستوں کی مصیبت میں دوستی بھی دیکھ لی۔ ماں باپ کا سایہ اور اپنے گھر کی قدر باہر دھکے کھا کر ہی سمجھ آتی ہے۔